ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। स्वीडन के आम इंतखाबात को तकरीबन 11 महीने रह गए हैं। अगले साल सितंबर में स्वीडन के इंतखाबात होंगे और इन इंतखाबात में लोग 3 वोट जो है वो डालते हैं, एक पार्लियामेंट के लिए, एक रीजन्स के लिए और एक मुकामी हुकूमतों के लिए। जिन लोगों के पास स्वीडन की शहरियत यानी सिटीजनशिप नहीं होती, वो सिर्फ 2 वोट डाल सकते हैं, यानी रीजन्स का और कम्यून का, और बाकी जो लोग सिटीजन हैं वो 3 वोट डालते हैं। और ये इंतखाबात एक ही दिन होते हैं, लेकिन इन इंतखाबात से बहुत पहले आप अपना वोट डाल सकते हैं। अब यहाँ स्वीडन में जो सियासत है वो नजरियाती सियासत है, नजरियाती वोट है। लोग पार्टी को वोट देते हैं, लोगों के लिए उम्मीदवार की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं होती। अब जो यहाँ पे बैलेट पेपर है उसमें एक एक पार्टी अपने बहुत से उम्मीदवारों का जो है वो भी एक देती है लिस्ट, उसमें से आप इंतखाब कर सकते हैं कि विद इन पार्टी आप किसको बेहतर समझते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे जो वोट है वो नजरियात का है, और वोट देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ जमातों का मंशूर क्या है, वो क्या करना चाहती हैं, इस जमात को हम क्यों वोट दें, ये लोग अक्सर पूछते हैं। और यानी सियासत नजरियात की बुनियाद पे है। स्वीडन में जितनी भी सियासी जमातें हैं, हर जमात का एक नजरिया, एक मंशूर है, और वो इक़्तिदार में आके उस नजरिए और मंशूर पे अमल करना चाहती हैं। यानी उनका ये नहीं है कि वो किसी भी तरह से इक़्तिदार में आ जाएं। ये नहीं हो सकता कि एक जो राइट विंग की जमात है, जो इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात रखती है, वो इक़्तिदार के लिए किसी बाएं बाजू की जमात को साथ मिला ले, या जैसे वेंस्टर पार्टी है जो बाएं बाजू के नजरियात रखती है। ये कभी नहीं होगा कि वो मॉडरेट के साथ इत्तेहाद कर लें, या अगर ये कभी नहीं हो सकेगा कि जो ग्रीन पार्टी है वो स्वीडिश डेमोक्रेट्स के साथ इत्तेहाद कर ले, या सोशल डेमोक्रेट पार्टी है वो अपने साथ जो है वो राइट विंग की पार्टी को मिलाए। ये नहीं होगा। वो इक़्तिदार में आने के लिए अपने नजरियात पे कायम रखते हैं और आके इक़्तिदार में उन नजरियात पे चलते हैं। तो इसलिए स्वीडन की सियासत जो है वो नजरियाती है। थोड़ी सी अगर हम बात करें पाकिस्तान की, वहां पे बहुत ज्यादा सियासी जमातें हैं। आप लोगों से पूछें कि उन जमातों के मंशूर में क्या फर्क है, और जब वहां पे हुकूमत साजी होती है तो क्या कभी इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि हर इस जमात के नजरियात हमारी पार्टी के साथ नहीं है। वहां तो इक़्तिदार में आना ही होता है, और आम लोगों को नजरियात का बिल्कुल पता नहीं होता, उनको कोई पता नहीं होता इन पार्टियों का क्या मंशूर है, सिर्फ वो सियासी जमातों को देखते हैं। लेकिन स्वीडन जो है वो इससे बिल्कुल बरक्स है, और इसीलिए यहाँ पे लोगों को ये बताना जरूरी है कि यहाँ पे स्वीडन में किस तरह की सियासत होती है, ताकि वो जब अपने वोट का हक इस्तेमाल करें तो वो बेहतर जमात को अपना वोट दे सकें। कई दफा लोग पूछते हैं जी कि आप बताएं, हम आप की मशवरे के मुताबिक हम जो है वो किसी सियासी जमात को वोट देंगे। तो उसका हल मैं आपको पेश कर रहा हूं कि आपको मैं तमाम सियासी जमातों का तारुफ पेश कर रहा हूं, बहुत मुख्तसर। इससे आपको अंदाजा हो सकेगा कि स्वीडन की सियासी जमातें कौन कौन सी हैं, उनका बुनियादी मंशूर क्या है, ताकि इंतखाबात के वक्त जो है वो आपको आसानी हो। जब इंतखाबात करीब आएंगे तो इस हवाले से आपको कई व्लॉग्स जो हैं वो देखने के मिलेंगे, लेकिन आज के इस व्लॉग में तमाम सियासी जमातों का मुख्तसर तारफ। तो इस वक्त जो स्वीडन में हुकूमत है, ये बुनियादी तौर पर 3 जमातें हुकूमत में शामिल हैं, और चौथी जमात जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये 4 जमाती इत्तेहाद कह लें, जिसको जो है वो थीदो पार्टीज कहते हैं या ब्लू कहते हैं, कि उनके मोस्टली इनका कलर जो है ब्लू है। वो मैं आपको बताऊंगा इनका पार्टी का जो सिंबल होता है। हुकूमत जो है वो मॉडरेट पार्टी की है, जिसके वज़ीर-ए-आज़म उर्फ क्रिस्टोसन है, और इनके साथ जो है वो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी और लिबरल पार्टी वो शामिल हैं, और जबकि एसडी स्वीडिश डेमोक्रेट्स जो है उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये राइट विंग की जमातें कहलाती हैं, दाएं बाजू की जमातें कहलाती हैं, और ये दाएं बाजू की जमातें जो है वो यहाँ पे कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ी जमात जो है जब इंतखाबात हुए थे, या जिनके वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो मॉडरेट पार्टी है, और इनका जो वोट शेयर उस वक्त इंतखाबात में था वो तकरीबन 19% था। इन्होंने जो है वो 68 नशिस्तें जो हैं वो पार्लियामान में हासिल की, और इनका जो कलर है, हर जमात का एक रंग होता है, तो इनका गहरा नीला कलर है। और 2022 के इंतखाबात के बाद उल्फ क्रिस्टोसन जो है वो इसके वज़ीर आज़म बने। ये जमात जो है वो बुनियादी तौर पे कानून और इंसाफ, रोजगार के मौके और टैक्सेस में कमी पर जोर देती है। ये जो है वो ज़्यादा सरमायादारों के जो नज़रियात हैं उनको ज़्यादा जो है वो उनको पसंद करती है, प्रमोट करती है। और ये इस वक्त पहले ये स्वीडन की दूसरी बड़ी जमात थी, लेकिन अब इनके साथ जो है स्वीडिश डेमोक्रेट्स जो इनको क्रॉस कर गए हैं, तो उस लिहाज से अब ये तीसरी बड़ी सियासी जमात बन गई है। हालिया राय आमा के जो जायजे आए हैं, और दिलचस्प बात यह है
کہ پہلے جو ماڈریٹ پارٹی ہے یہ امیگرینٹس کے حوالے سے بھی بڑی اہم پالیسی رکھتی تھی. ان کے وزیر اعظم جو رین فیلڈ تھے انہوں نے کہا جی کہ ان کو ویلکم کیا جائے, لیکن اب اس جماعت نے 3 سالوں میں جو ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے بہت تبدیلیاں اور سخت قوانین بنائے ہیں. اور دوسرا, پہلے یہ سویڈش ڈیموکریٹس کے ساتھ اتحاد کے حامی نہیں رہے تھے, لیکن اب اس جماعت کے بغیر ان کی حکومت جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. حکومت میں دوسری جو جماعت ان کے ساتھ شامل ہے وہ کرسچن ڈیموکریٹس پارٹی ہے. بنیادی طور پہ یہ مسیحی مذہبی نظریات رکھنے والا پس منظر والی جماعت تھی, لیکن اب ان میں بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ان نظریات میں کافی چینجز کر لی ہیں. اور ان کی جو سربراہ ہیں وہ ایوا بش ہیں, جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں, وہ وزیر برائے توانائی اور کاروبار ہیں. اور انتخابات میں انہوں نے حصہ جب لیا تھا اس وقت ان کو 5.3% ووٹ ملے تھے. اب نئے رائے عامہ کے جائزوں میں ان کی مقبولیت میں کافی کمی ہوئی ہے. اس وقت ان کی 19 نشستیں ہیں پارلیمان میں, اور جو پارٹی لیڈر ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایوا بش ہیں, اور اس پارٹی کا کلر جو ہے وہ نیلا ہے. اور ایوا بش جو ہیں انہوں نے امن اور تنازعات کے موضوع پہ تعلیم حاصل کی ہے, اور اب وہ مذہبی بنیادوں سے ہٹ کے اپنی پارٹی کی پالیسی چلا رہے ہیں. یہ فیملی ویلیوز اور بوڑھوں کے صحت کے نظام کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ خصوصیت رکھتے ہیں, اور ان کا ووٹ شیئر اگرچہ کم ہے لیکن یہ حکومت کے ساتھ اتحادی ہیں, تو حکومت ان کے سارے پہ چل رہی ہے. تیسری بڑی جماعت جو ہے وہ لبرلز ہے. لبرولر نام, پہلے یہ فولک پارٹی ہوا کرتی تھی, اور جب ایس ڈی ابھی حکومت میں نہیں آئی تھی تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ سویڈش نیشنلٹی کے لیے جو ہے وہ زبان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. بنیادی طور پر یہ کاروبار کرنے والوں کی جو دکاندار ہیں وہ زیادہ سمجھا جاتا تھا. اب ظاہر بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں سیاست میں بھی, نظریات میں بھی. ان کا جو ووٹ شیئر تھا اس وقت 4.61 تھا, لیکن اب نئے حالیہ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق یہ تو تقریباً 2.5% کے قریب قریب آ گئے ہیں. اگر یہی رہا تو پھر تو یہ پارلیمنٹ سے باہر ہو جائیں گے. ان کا جو رنگ ہے پارٹی کا کلر وہ نیلا ہے, اور سمینا محمسن اس کی نئی سربراہ بنی ہیں. وہ فلسطینی نژاد جو ہے وہ لبنانی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن سویڈن میں پلی بڑی اور یہیں رہی ہیں. اور یہ جماعت تعلیم, یورپی یونین, نیوکلیئر توانائی اور متوازن امیگریشن کی حامی ہے. یہ ایس ڈی کو حکومت میں شامل کرنے کے حق میں نہیں ہے, ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو کوئی وزراء کی پوزیشن دینے کے حق میں نہیں ہے. اور چوتھی جماعت جس کے سہارے پہ یہ حکومت کھڑی ہے, اور جو اس وقت سویڈن کی دوسری بڑی جماعت بن چکی ہے, وہ سویڈش ڈیموکریٹس ہے. جمی اوکیسن اس کے سربراہ ہیں. ووٹ شیئر جب انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا اس وقت تقریباً 20.5% تھا, لیکن اب تقریباً یہ 22-23% تک پہنچ چکے ہیں. نشستیں ان کی 71 ہیں, اور پارٹی کا جو ان کا مخفف ہے وہ ایس ڈی ہے, اور رنگ نیلا اور پیلا ہے, یہ ان کا اسپیشل سمبل ہے. یہ جماعت جو ہے وہ 1988 میں قائم ہوئی, اور شروع میں یہ پارلیمنٹ میں اپنی رسائی حاصل نہیں کر سکی, اور اس کا جو ماضی تھا وہ نازی اینٹی امیگرینٹس کی وجہ سے بھی کافی ان کے لیے متنازع رہا. لیکن بہرحال یہ اس کے بعد اب دوسری بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے. یہ امیگریشن کے سخت خلاف ہے, یہ غیر ملکیوں کے خلاف ہے, چاہتی کہ لوگ یہاں پہ نہ آئیں, جو ہیں وہ بھی واپس چلے جائیں. اس حوالے سے ان کی جو ہے وہ سب سے اہم جو ہے وہ کہہ لیں کہ پارٹی منشور یہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جو اس وقت جماعتیں جو ہے وہ حزب اختلاف میں ہیں. اس وقت جو حکومت ہے 176 نشستوں انہیں حاصل ہیں, یہ معمولی برتری کی وجہ سے حکومت چل رہی ہے. اور اپوزیشن میں حزب اختلاف میں جماعتیں ہیں, سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹس ہے, جس نے تقریباً سویڈن میں 80% تک کا جو عرصہ تھا اس میں انہوں نے حکومت کی, اور جو ریفارمز اور جو سوشل ویلفیئر سسٹم ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ کی ایک لمبی جو ہے جدوجہد اس کا نتیجہ ہے. اور اس کی جو سربراہ ہیں وہ مگدلینا اندرشون ہے, اور اس وقت ووٹ شیئر جو ہے ان کا وہ جب انتخابات ہوئے 30.3% تھا, لیکن اب تقریباً یہ 35% 34% تک آ گئی ہیں. سب سے بڑی جماعت اب بھی ہے. پارلیمان میں ان کی نشستیں 105 ہیں, اور ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ, یہ گلاب کا پھول ان کا جو ہے وہ سمبل ہے. اور انہوں نے, میں نے بتایا کہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد رکھی, اور مگدلینا اندرشون پہلی خاتون وزیر اعظم بنی, وہ بھی سوشل ڈیموکریٹس سے ان کا تعلق ہے. یہ مزدوروں کے حقوق, فلاحی نظام, مساوات پہ یقین رکھتی ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ مگدلینا اندرشون جو ہے وہ قائد حزب اختلاف کا کردار کر رہی ہیں, اور جو اپوزیشن کی جماعتیں 4 ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہیں تاکہ اگلی حکومت بنا سکیں. دوسری بڑی پارٹی جو حزب اختلاف میں ہے وہ ہے لیفٹ پارٹی.
جس کی سربراہ جو ہے وہ نوشی داغستر ہیں، وہ ایرانی نژاد ہیں۔ ووٹ شیئر ان کا 6.75% ہے، نشستیں ان کی 22 ہیں اور ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ بائیں بازو کی جماعت ہے، بلکہ یہ کمیونسٹ نظریات کی تھی، پھر اس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، ویسٹر پارٹی بھی اس کو سویڈش میں کہتے ہیں۔ یہ جناب مزدوروں کے حقوق کے لیے، ان کے ریفارمز کے لیے بات کرتی ہیں، یہ کم چاہتے ہیں، یہ ٹیکس کم ہو لیکن فلاحی نظام چلے، اور ان کی جو سربراہ ہیں نوشی دادگستر، وہ ایک مذاکرات کار ہیں، وہ اچھی بات کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو حزب اختلاف کی تیسری جماعت ہے وہ ہے گرین پارٹی، ملیو پارٹی جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ باقی تمام جماعتوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس کا سربراہ ایک نہیں ہوتا، اس کے دو ہوتے ہیں ترجمان، ایک خاتون اور ایک مرد۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے بڑی مساوات رکھی ہے کہ دونوں کو جو ہے وہ لے کے یہ ساتھ چلتے ہیں، دونوں اس کے ترجمات ہوتے ہیں، لیکن جب بات چیت ہونی ہے تو ان میں سے کسی ایک کو بھیج دیتے ہیں۔ ووٹ شیئر ان کا جو جب انتخابات ہوئے وہ 5% تھا، اور نشستیں ان کی 18 ہیں اس وقت پارلیمان میں، اور یہ سبز رنگ ان کا جو ہے وہ نشان، یہ ماحولیات کے لیے سب سے بڑا کام کرتی ہیں۔ ان کے نام سے ظاہر ہے یہ یورپ کے اور بھی بہت سے ملکوں میں شامل ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ مستقبل کا جو انسانی نسل ہے اس کی بقا کا دار و مدار ماحولیات پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ویلفیئر کے معاملات ہے، سوشل ویلفیئر سسٹم، اس کو بھی کہتی ہیں۔ اور یہ پارٹی جو ہے وہ امیگریشن پالیسیوں میں سختی کے خلاف ہے۔ ویسٹر پارٹی بھی جو ہے، لیفٹ پارٹی، وہ بھی امیگریشن میں سختیوں کے خلاف۔ تو یہ دونوں پارٹی ہیں جو ہیں وہ امیگرینٹس کی فیور میں کہی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جناب چوتھی بڑی پارٹی جو حزب اختلاف میں، وہ سینٹر پارٹی میں، بنیادی طور پہ سینٹر میں ہے۔ یہ دائیں بازو کی طرف بھی جا سکتی ہے، بائیں بازو کی طرف میں، اور ماضی میں یہ دائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ ماڈریٹ پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل رہی ہے، اور ایک وقت میں اس جماعت کے جو ہے وزیر اعظم بھی سویڈن میں رہے ہیں۔ اب یہ نومبر میں اپنے نئے جو پارٹی لیڈر کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اس انتخابات میں ان کو 6.7% ووٹ ملے تھے، اس سے پہلے ان کی مقبولیت سے زیادہ بھی رہی ہے، اور اب بھی تقریباً اس کے لگ بھگ میں ہی ہے، 24 نشستیں ان کے پاس ہیں، اور ان کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے۔ بنیادی طور پہ یہ دیہی پس منظر رکھنے والے جو کسان ہیں اور زمیندار ہیں، یہ ان کی جماعت تھی، چھوٹے کاروبار والے بھی، اور یہ ماحولیات کے حوالے سے بھی اپنا ایک خصوصی پروگرام رکھتی ہیں، اور مقامی خود مختاری کے حوالے سے یہ جو ہے وہ آواز بلند کرتی ہیں۔ اور انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم سویڈش ڈیموکریٹس کے ساتھ، یعنی ایس ٹی کے ساتھ، کسی قسم کا بھی ہم کام نہیں کریں گے، بلکہ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے تنقید اور کہہ لیں کہ دباؤ کا شکار بھی رہی ہیں۔ تو بہرحال جناب یہ 8 سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت پارلیمان میں ہیں۔ اس کے علاوہ سویڈن میں اور بھی کئی جماعتیں ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، انتخاب میں حصہ بھی لیتی ہیں، لیکن جو جماعت 4% کے قریب ووٹ لے وہی جماعت جو ہے وہ پارلیمان میں آ سکتی ہے، اور اس کو ہم قومی جماعت کہیں گے۔ باقی تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بے شمار ہیں، جب انتخابات ہوں گے آپ دیکھیں گے کئی جماعتوں کے وہاں پہ جو ہے وہ بیلٹ پیپرز ہوں گے۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو مختصر جائزہ ہے سویڈن کی تمام سیاسی جماعتوں کا، یہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔